बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज एक और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए व्लॉग में आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस 4 साला खौफनाक जंग का जिसे जंग अजीम अव्वल के नाम से आज भी याद किया जाता है या वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से याद किया जाता है। ये वो जंग थी जिसमें 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अगर आप जंग अजीम अव्वल से अभी तक नावाकिफ़ हैं तो ये व्लॉग ख़ास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे और किस वजह से स्टार्ट हुई थी। इस जंग में किन किन ममालिक ने हिस्सा लिया। इस जंग में बरतानवी जनरल ने 50,000 फौजियों समेत सल्तनत उस्मानिया के सामने आखिर कैसे घुटने टेके। इस मौके पर बहरी जंग का आगाज़ सबसे पहले किस मुल्क ने किया। ट्रेंच वॉर या सुरंगों की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर 1 कब इख्तिताम पजीर हुई और इसके इख्तिताम होने के बाद कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली दिलचस्प इंफॉर्मेशन पर मबनी मेरी वीडियोस और व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की वजह और असबाब। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। आपको बताते चलें कि जंग अजीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हंगरी के शहजादे और उसकी अहलिया के कत्ल की वजह से हुआ। दरअसल ये कहानी है 28 जून 1914 की, जब हंगरी का शहजादा और उसकी अहलिया बोस्निया दारुल हुकूमत में सरकारी दौरे पर गए हुए थे। उस ज़माने में बोस्निया में हंगरी के ख़िलाफ़ कई किस्म की तहरीकें चलाई जा रही थी। उस वक्त बोस्निया की एक तंजीम ने हंगरी के शहजादे और उसकी अहलिया को कत्ल करने के लिए 6 नौजवानों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी। इस टीम को पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर ज़बरदस्त असलहा फराहम करके इस मिशन को पूरा करने का हुक्म दिया गया। शहजादे और इसकी अहलिया ने जैसे ही बोस्निया में कदम रखा तो इनकी आमद के मौके पर इन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि पहले हमले में ये दोनों बच गए, मगर इस हमले के प्लान बी के तहत इनके पास मौजूद 20 अफराद ज़रूर ज़ख्मी हुए, लेकिन प्लान बी के मुताबिक कुछ ही लम्हों बाद दोबारा हमला किया गया। ये हमला एक 19 ईयर्स नौजवान की तरफ से शहजादे और उसकी अहलिया की गाड़ी पर किया गया था। एक गोली शहजादे के सीने में लगी और दूसरी शहजादी के पेट में, जिससे दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए और ये वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होने की सबसे बड़ी वजह समझी जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 का बाकायदा आगाज़। दोस्तों, शहजादे और उसकी अहलिया के कत्ल के ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया की तरफ से शहजादे और शहजादी के कातिलों को पकड़ने में अदम तावन पर हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। ये वो दौर था जब जर्मनी और बरतानिया काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, जबकि बरतानिया ने अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में अपनी जंगी इत्तेहाद भी बनाना शुरू कर दिए थे। आपको बताते चले कि जंग अजीम अव्वल में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अलाइड पावर सेंट्रल और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर। अगर ये बात की जाए अलाइड पावर्स की तो उसमें रूस, जिसे रशिया कहा जाता है, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे, जबकि आगे चलकर अलाइड पावर में जापान, इटली और अमेरिका भी शामिल हो चुके थे। इसी तरह सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया भी शामिल हो गई थी।
اب چونکہ ہنگری کا شہزادہ اور اس کی اہلیہ کو قتل کر دیا گیا تھا، لہٰذا ہنگری نے اس ذمہ دار سربیا کو ٹھہرایا، کیونکہ اس وقت سربیا ہی بوسنیا کے ہر کام میں مدد کرتا تھا۔ اس وقت ہنگری نے سربیا کو حکم دیا کہ بغیر کسی جنگ کے اپنے آپ کو ہمارے آگے سرنڈر کر دو۔ سربیا نے خود کو سرنڈر کرنے کے بجائے روس سے مدد مانگ لی، جس میں روس نے اپنی آرمی اور جنگی ہتھیار سربیا کے لیے تیار کرنا شروع کر دیے، جبکہ دوسری طرف ہنگری نے بھی جرمنی سے مدد طلب کر لی۔ دراصل 1882 میں جرمنی اور ہنگری کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، کسی بھی مشکل موڑ پر وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس لیے جرمنی کی انکار کی کوئی وجہ نہ بنی اور جرمنی نے ہنگری کا ساتھ دیتے ہوئے مل کر سربیا پر حملہ کر دیا۔ ابھی پہلا حملہ ہوا ہی تھا کہ رشیا اور فرانس نے بھی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیے گئے معاہدے کے تحت سربیا کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت جرمنی نے ایک منصوبہ بنایا۔ دراصل رشیا کو اپنی آرمی جرمنی کی سرحد تک لانے میں کم سے کم 6 ہفتے کا وقت لگنا تھا، اور جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنی ساری آرمی کو مغرب کی طرف بھیج کر سب سے پہلے فرانس کو شکست دے گا اور پھر روس کے جرمنی کی سرحد پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب جرمنی فرانس پر بیلجیم کی جانب سے حملہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر بیلجیم نے جرمنی کو اس چیز کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جرمنی نے طیش میں آ کر فرانس کے ساتھ ساتھ بیلجیم پر بھی حملہ کر دیا۔ اب جرمن فوج کی جرات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ فرانس کے شہر پیرس تک پہنچ چکے تھے، مگر فرانس انہیں مزید آگے بڑھنے سے مسلسل روکے جا رہا تھا۔ اس موقع پر جرمنی اور فرانس دونوں نے اپنے اپنے خفیہ جگہوں پہ خندقیں کھودنی شروع کر دی۔ ٹرینچ وار یعنی سرنگوں والی جنگ کی شروعات۔ دوستو، دونوں مخالف ممالک کے خندق کھودتے ساتھ ہی ٹرینچ وار کی شروعات ہو چکی تھی۔ ٹرینچز سرنگیں زیادہ تر جرمنی اور فرانس کے درمیانی علاقوں میں بنائی گئی تھی، اور یوں یہ سرنگوں کی جنگ کا اگلے 4 سال تک زور و شور سے جاری رہی، جو آج بھی ٹرینچ وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، دونوں ممالک کی فوج اپنا سارا وقت انہی ٹوں میں گزارتی تھی۔ یہ لوگ یہی کھاتے اور یہی رات بھی گزارتے تھے، کیونکہ اگر کوئی فوجی ان سے باہر نکلنے کی کوشش کر تو اپنے مخالف کی گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہو جاتا۔ رشیا کا سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ۔ سلطنت عثمانیہ سب سے پہلے اپنی جنگی جہازوں کی مدد سے روس کی بندرگاہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رشیا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف یعنی اوٹومن امپائر کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ بندرگاہوں پر حملے کے بعد انگلینڈ اور رشیا نے بھی فرانس کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ دیا، مگر سلطنت عثمانیہ رشیا اور انگلینڈ کی بہادری سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف جرمنی نے بھی برطانیہ کے مسافر جہاز کو بری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ یہ جہاز چند ہی منٹوں میں سمندر میں ڈوب گیا۔ اس وقت اس جہاز میں 1200 سے زائد مسافر سوار تھے، جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جب برطانوی جنرل کو عثمانی جنرل کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ دوستو، برطانیہ یا انگلینڈ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عرب علاقوں کو توڑنے کی کوشش میں تھا۔ اس مقصد کے لیے انگلینڈ نے ایک جنگ شہر کوت میں لڑی۔ دراصل انگلینڈ بغداد پر بھی اپنا قبضہ جمانے کی خواہش میں تھا، کیونکہ اس وقت بغداد میں تیل کے کافی بڑے ذخائر موجود تھے، لہٰذا برطانیہ نے یا انگلینڈ نے سب سے پہلے ساحل کے قریب شہر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ بغداد شہر سے باہر کی جانب نکل آئے تاکہ وہ انگلینڈ پر کھل کر حملہ کر سکیں، لیکن عثمانی جب انگلینڈ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو برطانوی فوج نے شہر کوت پر پناہ لے لی۔ یاد رہے کہ اس وقت انگلینڈ کی فوج کی تعداد 50,000 تھی، جبکہ عثمانی فوج کی تعداد only 30,000 کے قریب تھی۔ جب برطانوی فوج اس شہر کوت میں چلے گئے
تو عثمانیوں نے حملے کی غرض سے ان کا پیچھا کیا اور پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب برطانوی فوج نے اپنی شکست اپنے سامنے دیکھی تو وہ عثمانی فوج سے مذاکرات کے لیے پیشکش کرنے لگے۔ اس وقت برطانوی جنرل ٹوسینڈ نے عثمانی جنرل حلیل پاشا کو پہلے 1 اور پھر 3 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی، مگر عثمانی جنرل نے ان کی آفر ٹھکرا دی، جس کے نتیجے میں انگلینڈ کے جنرل کو اپنے 50,000 فوجیوں سمیت سلطنت عثمانیہ کے آگے سرنڈر کرنا پڑا۔ بحری جنگ کا آغاز۔ دوستو، جب جرمنی نے برطانیہ کے پہلے بحری جہاز پر حملہ کیا تو اس وقت برطانوی نیوی آرمی نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا، مگر جب جرمن نیوی نے برطانوی نیوی پر مزید سمندری حملہ کرنا شروع کیے تو برطانوی نیوی بھی خاموش نہ بیٹھی، اور یوں ان دونوں ممالک کے بیچ ڈنمارک کے نزدیک بحری جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ اس وقت سمندر کا زیادہ تر حصہ برطانوی نیوی کے کنٹرول میں تھا، مگر اس کے باوجود جرمن نیوی نے برطانوی جہازوں کو کافی بڑی تعداد میں تباہ کیا۔ امریکہ کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ۔ دوستو، ابھی تک تو امریکہ اس جنگ میں اپنے دوست ممالک کو صرف جنگی ہتھیار اور امداد ہی بھیج رہا تھا، مگر جب برطانیہ نے میکسیکو کو ٹیلی گرام کے ذریعے اس جنگ میں شرکت کر کے اس کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور ٹیلی گرام میں جرمنی نے امریکہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو امریکہ کو اس بات کی خبر پہنچ گئی، لہٰذا امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور یوں 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ نے سب سے پہلے اپنی فوج سمندری راستے سے جنگ کے لیے روانہ کی۔ جرمنی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، مگر وہ امریکی فوج کے پہنچنے سے پہلے انگلینڈ اور فرانس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جرمنی نے پوری طاقت کے ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا، مگر فرانس نے امریکہ کے ساتھ مل کر جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا، جس سے سینٹرل پاور میں شامل تمام ممالک کمزور پڑنے لگے۔ ورلڈ وار 1 میں ہونے والا نقصان۔ دوستو، اب تک جنگ عظیم اول میں شامل ہونے والے تمام ممالک ایک دوسرے کا جانی و مالی کافی نقصان کر چکے تھے۔ ویسے تو اس جنگ میں تقریباً تمام ممالک کو ہی نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر جنگ عظیم اول میں سب سے زیادہ جرمنی اور فرانس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنگ عظیم اول میں 22 ملین سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ اسی طرح 23 ملین یعنی 2,30,00,000 سے زائد لوگ اس جنگ میں شدید زخمی بھی ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں روزانہ 6,000 سے زائد سولجرز مختلف ممالک کی فوجی ہلاک ہوتے تھے۔ جنگ عظیم اول کا اختتام اور اس کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیاں۔ دوستو، ورلڈ وار 1 کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا تھا، اور اس جنگ کے بعد کئی نئے ممالک نے جنم لیا تھا، ان میں فن لینڈ اور پولینڈ جیسے ممالک شامل تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد کئی ساری ٹیکنالوجیز بھی ایجاد ہو چکی تھی، جن میں ریڈیو اور جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اسلحہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ میں مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کافی کم رہ گئی تھی۔ دراصل انگلینڈ اور فرانس کے نوجوان مردوں نے اس جنگ میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا، اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے یورپ میں مرد کافی کم ہو چکے تھے۔ اس لیے یورپ میں جنگ کے بعد فیکٹریوں اور دکانوں پر مردوں کی جگہ زیادہ تر عورتیں ہی کام کرتی دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ تھی جنگ عظیم اول کی وہ داستان جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، یقیناً میرا آج کا ولاگ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ معلومات کا باعث بنا ہوگا۔ اگر ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید انفارمیٹیو ولاگز بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ ملاقات ہوگی۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و رواں میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔